बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, चंद जुमलों से इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि हमारी सोच तसव्वुरात को जन्म देती है। कामयाबी और नाकामी दोनों अंसर इसमें मौजूद है। अगर आप कामयाबी का तसव्वुर करेंगे तो आप कामयाब हो जाओगे। दोस्ती दोस्ती को जन्म देती है, मोहब्बत मोहब्बत को जन्म देती है, नफरत नफरत को जन्म देती है। आपने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे तसव्वुरात और हमारे इरादों का अक्स है। आप अपनी ज़िंदगी को काबिल रश्क बना सकते, आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते, आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते। बस वक्त की कदर कीजिए और हर लम्हा आपका कीमती है। आज पर भरोसा कीजिए, आज की कदर कीजिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं। नाज़रीन, आज हम जिन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं, वो शख्स अपने अंदर एक खिदमत का जज्बा रखते, जो लोगों को इंसानियत की खिदमत करने में आगे आगे हैं और जो लोगों की दाद रसाई के अंदर सबसे आगे पेश होते और जो लोगों को अब उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करते, जो उनकी ज़रूरियात को उन तक पहुंचाने की कोशिश करते। और ये चीज़ें जो रब अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को देखता है जो अरबों लोगों में से किसी को मुंतखब करता है। ये इनके लिए शर्फ की बात है कि अल्लाह ताला ने इस नेक काम के लिए इनको चुना है। तो आइए नाज़रीन, मैं सबसे पहले इनका तारुफ आपके सामने पेश करूं और फिर से गुफ्तगू का आगाज़ करते। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनाब रियान यासीन साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे दूसरे मेहमान तहरीक अवाम अहले सुन्नत पाकिस्तान के चेयरमैन है, हज और उम्रा कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन है और होलसेल एंड केमिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर है जनाब आतिफ बिल्लू साहब, इन्हें भी हम आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। रियान साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इंटरनेशनल आप इदारा चला रहे हैं और एक फलाही इदारे को कि क्या मकासद होने चाहिए और किस तरीके से इसका आगाज़ करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपने अपने प्रोग्राम में जो बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला आपका प्रोग्राम है, इसमें आपने हमें हाजिर होने का मौका दिया। और इस हवाले से कि हमारे मुल्क में वेलफेयर के काम और फलाही काम कहाँ हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं, आपने उस हवाले से यकीनन आपकी बुलाने की वजह से ये काम प्रमोट होंगे, ये इन कामों को एक हौसला मिलेगा। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से ही मैं बात करूँगा, जो भी आपसे कहूँगा, और ख़ास तौर पर जो आपने फलाही कामों के हवाले से बात की, तो ये हमारा मुल्क जो है ये मुल्क खुदादाद है और ये बात भी हकीकत है कि इस मुल्क में और ख़ास तौर पर हमारे शहर कराची में फलाही कामों का तसव्वुर जो है बहुत ज़्यादा है। कुछ इसकी आबो हवा है, कुछ इसकी जोग्राफियाई सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ आने के बाद हर कौम हर नस्ल के लोग जो हैं वो फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं। और आपने देखा है कि कराची मुल्क की जो सबसे बड़ी बड़ी तंजीमें हैं फलाही कामों के हवाले से, वो सब की सब कराची बेस्ड है। वो बुनियादी तौर पर कराची में उनका सदर दफातर मौजूद हैं, फिर वो यहाँ से पूरे मुल्क को अपनी खिदमात जो है वो बहम पहुँचाते हैं। तो इस हवाले से कराची और पाकिस्तान जो है वो खुशकिस्मत तरीन मुल्क और शहर है कि जहाँ फलाही काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इतने हो रहे हैं कि उससे पूरा न सिर्फ पूरा बर्रे सगीर बल्कि इसके अलावा दुनिया के बहुत से वो हिस्से जहाँ फलाही कामों की ज़रूरत है वो इससे फैज़याब हो रहे हैं। तो इस हवाले से जो फलाही कामों का जो तसव्वुर है वो इस मुल्क में, इस मुल्क की वजह से, इस मुल्क की बनने की वजह से पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का नाम अगर कहीं पर आगे जा रहा है तो उसमें सबसे बढ़कर फलाही काम है। बिल्कुल, फलाही काम की तरफ भी मैं आऊँगा और फिर देखूंगा कि इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आतिफ बिल्लू साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आपके वालिद माशाल्लाह एक समाजी कारकुन भी रहे और मेडिसिन मार्केट में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा, ख़ासतौर पे। और अगर मैं उस मजहबी हवाले से भी गुफ्तगू करूँ तो माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव रहे। तो आपकी नज़र में वो किस किस्म की शख्सियत थे, कैसे शफीक थे, किस तरीके से वो ट्रीट करते थे लोगों को और आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि हबीबल्लाह।
سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. اچھا, جہاں تک بات آپ نے والد صاحب کی تو ان شارٹ جو ان کے بارے میں کہا جائے گا تو ایک ون مین آرمی تھے. ماشاء اللہ سے حج عمرے کے انتظامات بھی دیکھ رہے تھے, فلاحی کام بھی دیکھ رہے تھے, مدرسے بھی ہمارے الحمدللہ چل رہے تھے اور آج بھی چل رہے ہیں. اس کے علاوہ میڈیسن مارکیٹ کے حوالے سے, دوائوں کے قیمتوں کے حوالے سے, مطلب ہر چیز میں الحمدللہ سر فہرست رہے. اور اگر کسی کام کا بیڑا اٹھا لیا ہے, چاہے وہ حج عمرے کے اخراجات میں ہوں, چاہے وہ دواؤں کی قیمتوں کے اخراجات ہوں, چاہے وہ ادویات میں سیل ٹیکس کے معاملات ہوں, الحمدللہ اس کو پورا کر کے چھوڑا ہے, کسی کام میں پیچھے نہیں ہٹے. آخری بھی ان کا جو سر فہرست کام رہا ہے, جو حج عمرے میں جو بچوں کو لے جانے کا منع تھا اس کا بیڑا اٹھایا, وہ انہوں نے الحمدللہ ختم کروایا. اس کے بعد انہوں نے ادویات میں جو سیل ٹیکس لگا تھا 15% GST, وہ انہوں نے آخری شوکت عزیز سے ختم کروایا تھا, جس کا شوکت عزیز نے میڈیسن مارکیٹ میں آ کے باقاعدہ مبارکباد بھی دی تھی, جس کے اس وقت کی تصاویر ہمارے پاس آج تک موجود ہیں. تو الحمدللہ ان شارٹ ایک الفاظ میں کہا جائے گا کہ ون مین آرمی تھے. بہت شکریہ. اچھا, آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک فلاحی ادارے کو چلانے کے لیے کن کن پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک عرصے سے چلا رہے ہیں, اور پھر میں عالمگیر کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا آپ سے. تو جو لوگ فلاحی کام کر رہے ہیں وہ کہاں کس چیز پہ نظر رکھیں؟ بالکل, آپ کا سوال جو ہے وہ اس میں بڑی ڈیپتھ ہے کہ فلاحی کاموں کو چلانے کے لیے کن کن چیزوں کو سامنے رکھا جائے. دیکھیں, سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے دیانتداری اور ایمانداری. ظاہر ہے اگر ہم ان ساری چیزوں میں اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ دیکھیں فلاحی کام جو ہے وہ تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں یا جو مسلمان نہیں ہیں, لیکن ہمارا بینگ اے مسلم, ہمارا جو اس بات پر ایمان ہے کہ ہم جو کچھ بھی یہاں پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کروا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بدلے جو ہے وہ ہمیں آخرت میں دے گا. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ خوف خدا ہو اور اس بات کا تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے لے گا. لہٰذا اگر ہم تمام چیزوں میں اس چیز کے تصور کو سامنے رکھیں گے تو پھر تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی اور صاف ستھری ہوتی چلی جائیں گی. کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے, اور جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پہ برکتیں ڈالے گا, اور جب اس پہ برکتیں ہوں گی تو لوگ خود بخود آپ کی طرف راغب ہوں گے, اور آپ کو جو چلانے کے لیے دنیاوی چیز ہے وہ ہے پیسہ اور مارکیٹنگ. تو لہٰذا جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو خود بخود لوگ آپ کی طرف آئیں گے, اور آنے کے بعد آپ کو پیسے بھی دیں گے, اور آپ کی ان جو خدمات ہیں ان کو سراہیں گے بھی. یہی وہ چیز ہوگی جو مارکیٹنگ کے طور پہ بھی آپ کے آگے جائے گی, اور نیک نامی آپ کی ہوگی. جب نیک نامی ہوگی تو لوگ خود بخود آپ کی طرف آئیں گے, اور آپ کا جو وہ نیٹ ورک ہے جو آپ فلاحی کاموں کا کرنا چاہتے ہیں وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا. تو ان ساری باتوں کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ خوف خدا, ایمانداری اور دیانتداری, اور اللہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور ان تمام چیزوں کی جو جزا اور سزا ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. جب یہ تصور ہمارے سامنے ہوگا تو ہر چیز بہتر ہوگی. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ مقصد کے لیے جو ہے نا رب کی طرف دیکھ کے اس کام کو آگے کی طرف بڑھایا جائے. میں ایک اور سوال آپ کی طرف کرنے لگا, اس سے پہلے کہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ مشکلات اتنی زیادہ کامیابی, جتنی بڑی مشکلات اتنی بڑی کامیابی. اس میں آپ کیا سمجھتے, کتنی حقیقت ہے؟ نہیں, حقیقت تو ہے, بالکل ظاہر سی بات ہے. اگر کوئی کام مشکل ہوگا تو اس کو کرنے میں بھی آپ کو کافی مشکلات پیش آئیں گی, درپیش مسائل آئیں گے, کافی حد تک آپ آخری میں جا کے پریشان بھی ہوں گے کہ یار یہ کام اب نہیں کرنا, چھوڑ دینا. لیکن اگر آپ نے اللہ پہ بھروسہ رکھے, توکلت علی اللہ, اور اس کے حبیب پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس کام کی کوششیں کریں گے, اس کام کے لیے آگے بڑھتے جائیں گے, تو انشاءاللہ اس میں اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور آپ کو کامیابی ملے گی. اور جب کامیابی ملے گی تو اس میں آپ کو ظاہر سی بات ہے وقار بھی بلند ہوگا. اور خاص طور پہ اگر وہ کام کسی فلاحی حوالے سے ہو یا ایک انسانیت کی خدمت و جذبے کے حوالے سے ہو, اس میں تو قدرتی اگر آپ کی نیت صاف تو مشکل آسان. تو جب نیت صاف مشکل آسان تو اس میں اللہ کی مدد خود بخود آ جائے گی اور آپ کو کامیابی ملتی جائے گی. بالکل. کتنی مشکلات دیکھی آپ نے والد صاحب کے بعد, کہاں آپ کو تکالیف نظر آئی, کہاں آپ کو مشکلات دیکھیں, میں کہاں ناکامی نظر آئی؟ میں اس فیلڈ میں سن 2006 والد صاحب کی شہادت ہوئی, اس کے بعد سے جو ہمارے
मेम्बरान थे और ट्रस्टीज थे। वालिद साहब की शहादत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, मैं आपसे वही सवाल करने लगा था। हमारे नाज़रीन भी क्या कहते हैं उस याद को दोबारा से ताज़ा कर ले। ज़रा सा आप बताइए अपने वालिद साहब की कहाँ किस जगह पे शहादत हुई थी और वो सारा मंजरनामा एक मतलब फिर जो है मेरे नाज़रीन सुन सके। देखिए ये हादसा था सन 2006, जब 12 रबीउल अव्वल मिश्र पाक में जो जलसा मुनक्किद होता है वो वहाँ पे हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मैं, मेरे वालिद साहब और मेरा छोटा भाई हम खुद वहाँ पे मौजूद थे। मगरिब की नमाज़ हुई थी। अच्छा, वालिद साहब की आदत थी कि वो स्टेज पे नमाज़ अदा करते थे और शाह साहब जो हैं वो फ़र्श पे ज़मीन पे आवाम के साथ नमाज़ अदा करते थे। तो वालिद साहब के साथ हम भी नमाज़ अदा कर रहे थे फजर मगरिब की। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद वालिद साहब की आदत होती थी कि फ़र्श पढ़ के वो सुन्नतों के लिए आगे चले जाते थे। उसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद जब सुन्नतों के लिए आगे गए हैं तो मैं किसी काम की वजह से वालिद साहब के कहने पे गालिबन मेरे को याद पड़ता है तो वालिद साहब ने पानी या शरबत की फरमाइश की थी, तो मैं वो लेने के लिए गया ही था और मेरा छोटा भाई आखिरी सफ में था, नमाज़ पढ़ रहा था सुन्नतें। उसमें ये अचानक ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट की वजह से 63 लोग, इसमें हमारे उलमा किराम अकाबरीन जिसमें वालिद साहब शामिल थे, शहादत हुई। और सबसे पहली शहादत की खबर मेरे वालिद साहब की थी जो मैंने खुद ने तस्दीक करी थी। तो वालिद साहब की शहादत के बाद सन 2006 में जो हमारी काबीना थी उनके कहने पे और जो वालिद साहब तय करके गए थे उसके मुताबिक मुझे वालिद साहब की जगह पे लाया गया और काम को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ते आहिस्ते करके करना शुरू करा। मुश्किलात पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी होंगी। जाहिर सी बात है, नेक काम करने जाते हैं तो पीछे लोग होते हैं जो आपकी टांगे खींचते हैं और काम नहीं करने देते, लेकिन आपको अल्लाह के ऊपर, इसके हबीब के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब आपकी नीयत साफ़ होगी मुश्किलात आसान होती जाएंगी, आपके काम खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। तो उसी टीम को लिया आपने जो वालिद साहब की टीम थी या जी बिल्कुल, उसमें तब्दील करके? नहीं, टीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वही रही, कोई चेंज नहीं हुई, पुराने लोग ही थे। अलबत्ता उसमें कुछ इजाफा हुआ और लोगों का। जाहिर सी बात है कि जब एक आप आगे की तरफ जाते हैं तो आपको नए लोग शामिल करने पड़ते हैं और कुछ लोग उसमें से जो वालिद साहब के साथ थे, इसमें कुछ गाजी भी थे हमारे जो निश्चित में ज़ख्मी भी हुए थे। उसमें से कुछ लोग अभी मतलब एक हाल में हमारे एक वालिद साहब के साथ ही उनका भी इंतकाल हो गया। अब कुछ और लोग थे वो भी गुजर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है काबीना अब तब्दील होती जा रही है आहिस्ते आहिस्ते, चाहे वो होलसेल केमिस्ट काउंसिल में हो या तहरीक आवाम सुन्नत पाकिस्तान में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम तरतीब वाइज करते हुए आगे जाते जा रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह और आगे जाने का भी हमारा इरादा है और काम करने की हमारी ख्वाहिश है। काम के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा आपसे कि क्या काम करने का इरादा है। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का सवाल से पहले मैं कहूँगा कि NGOs की भरमार है। आप देखते हो कि पाकिस्तान बल्कि पूरे मुल्क के अंदर NGOs की भरमार है। इंटरनेशनल लेवल पे लोग फंड इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद कागजी कार्रवाई के हवाले से सारी चीज़ें उसी को पूरा करके उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो अमली तौर पर ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती और एक्सपोज ऐसा किया जाता है वहाँ बाहर मुल्क के अंदर कि भाई ये चीज़ हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो क्या इसकी हकीकत के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ऐसा नज़र आता है? क्यों नज़र नहीं आती? हमारा मुल्क जो है वो NGOs के हवाले से बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पर आप किस काम में हुकूमत जो है वो NGOs से हेल्प नहीं लेती। जब ये कोरोना की वबा आई है 2020 में के शुरू में, तो मुझे बताइए कि किसने काम किया है? सड़कों पर छुपकर बगैर किसी को बताए लोगों के सामने ये तमाम चीज़ें NGOs ही तो कर रही हैं। आपको सड़कों पे खाना खिलाते हुए कोई हुकूमत या नहीं, मेरे सवाल में एक मतलब फिर दोबारा से रिपीट कर लूँ, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों मैंने एक बहुत बड़ा पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था, वहाँ मैंने NGOs के हवाले से उनको बुलाया था। उनका इतनी बड़ी तादाद है NGOs की कि हज़ारों की तादाद के अंदर है या सैकड़ों की तादाद के अंदर है। वो जो फंड इकट्ठा करती है लेकिन कागजी कार्रवाई है, लेकिन अमली तौर पर कोई ऐसी चीज़ नहीं। कोई ऐसी चीज़ के हवाले से आप कोई निशानदेही कर सकते हैं? या मतलब मैं नहीं कह रहा कि उसका नाम ले या बोले। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैंने तो आपको यही अर्ज की है कि अगर आज 1000 NGOs हैं और उसके बाद 10,000 भी हो जाएं तो वो सब कुछ तो पैसे से ही चलेगा ना, और पैसा उसको मिलेगा जो काम करेगा। लोग ऐसे तो किसी को पैसा नहीं देते। कोई भी बाहर के लोग तो इस तरीके से NGOs को बाहर के लोग भी अब समझदार, पहले नहीं, आज से 20 साल जब से इंटरनेट आया है
اور اس کے بعد تمام چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، وہ اب تمام چیزوں کو دیکھ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد کراچی میں جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، اور کراچی جو ایک منی پاکستان کہلاتا ہے، اور وہاں پر جو این جی اوز کام کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں. وہ تو آپ کو کیا ہر چوک پہ ہر جگہ لوگ کھانا کھاتے ہوئے نظر نہیں آتے، آپ کو مختلف بڑے ہاسپٹلز میں مختلف این جی اوز کے نام نظر آتے ہیں. آپ کو میں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو میں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ ہم روزانہ 1500 مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. تو یہ ساری میں آپ کی بات کا ہی جواب دے رہا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو ظاہر لوگ ہمیں فنڈ دیتے ہیں تو وہ نظر آتی ہیں. بڑی تنظیموں کو بھی دیا جاتا ہے، چھوٹی تنظیموں کو دیا جاتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ کراچی خاص طور پر اور پورے پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے فلاحی، وہ حکومت تو نہیں کر رہی ہے، وہ این جی اوز ہی کر رہی ہیں. تو لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہے یہ نظر آتا ہے این جی اوز کے حوالے. اچھا، حج اور عمرے کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو یہ جو حج گزشتہ 2 سال سے بالکل رک گیا، عمرہ رک گیا، اور یہ سارے کام رکے کووڈ-19 کے حوالے سے، تو کوئی ایسی چیز ہونے کی امید ہے؟ کیونکہ آپ اس کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں کہ کب عمرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عالمگیر ویلفیئر والے بھی ماشاءاللہ جب عمرے پہ لے کر جاتے تھے وہ ماضی کے اندر وہ سب چیزیں یاد ہے. تو کوئی ایسی چیز ایکسپوز ہوئی ہے، کوئی پتہ چلا ہے کیا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ تقریباً 36 سالوں سے اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے غالباً والد صاحب کا ٹائم سے اگر میں گنتی کرتا ہوا چلوں تو حاجیوں کی خدمت کے لیے تحریک عامل سنت پاکستان کا پہلے پرانے ایئرپورٹ پہ، پھر نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ حاجیوں کی خدمت کے لیے کیمپ لگایا جاتا تھا، جو 3 مہینے کے لیے الحمدللہ فی سبیل اللہ وہاں پہ حاجیوں کی خدمت کے لیے لگایا جاتا تھا. وہاں پہ انٹیریئر کے لوگ بھی آتے تھے اور سب آتے تھے، مطلب ہر قسم کی سہولت فراہم کی جاتی تھی. اچھا، جو آپ کا سوال ہے کہ اس وقت عمرہ اور حج جو بند ہے، تو دیکھیں یہ تو کووڈ کے معاملات ہیں، اس میں ہم چاہے جتنی مداخلت کر لیں، اب کسی کے ملک کا قانون تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ہاں، ابھی البتہ ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ 60,000 زائرین کو 1 مہینے کے اندر اجازت دی جائے گی کہ وہ عمرہ کر سکیں گے. وہ بھی اگلے مہینے سے ابھی پتہ چل رہا ہے، لیکن اس میں بھی ان کے کافی شرائط موجود ہیں، جس میں انہوں نے ابھی تک جو ہماری معلومات کے مطابق ہے کہ اگر کسی نے چائنیز ڈوز لگایا ہے، مثالیں 2 ڈوز لگائے ہیں، تو ان کو بھی باقاعدہ موڈرنا کا ویکسین لگاتے وقت کی ویڈیو لگائی ہے اس کی سبمٹ کرنی پڑے گی، اور ان کے جانے سے پہلے ٹیسٹ بھی ہوں گے. ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں. اب باقی سعودی قانون کے مطابق آگے ان کے کیا قانون کبھی کیا ہو جاتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، اس کے ہم مداخلت نہیں کر سکتے. بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے ریان بھائی کہ وہ ویڈیو مانگ رہے ہیں، اگر کسی نے بغیر ویڈیو بنائے ہو اگر وہ لگا لی ویکسین تو اب تک تو این سی او سی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 3 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ تو ویکسین لگا چکے ہیں، اور وہ تمام وہ ہیں جو 18 سال سے اوپر کے ہیں. ہماری آبادی کا تقریباً 30% حصہ جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کے لوگوں پر ہے. تو اگر آپ 30% اس میں سے نکال دیے تو اب تو 5-6 کروڑ لوگ ہی رہ جاتے ہیں. یعنی 10 کروڑ تک کا ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ویکسینیٹ کریں گے. تو یہ تمام چیزیں تو اب بہرحال ممکن نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ حکومت نے جیسے بین الاقوامی قوانین میں یہ ترامیم کی گئی ہیں، اور اس میں اب پہلے جو پی سی آر ہوتا تھا اب وہ ریپڈ پی سی آر ہو رہا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پہلے 1 دن پہلے کرا لیا جاتا تھا وہ پی سی آر. اب آپ اسی وقت جو ہے وہ ایئرپورٹ پر ہی ہوگا، اور ایئرپورٹ پہ ریپڈ پی سی آر کر کے، پہلے ریپڈ اینٹیجن ہوتا تھا، پھر اس میں مزید ترقی ہوئی ہے، اور وہ ریپڈ پی سی آر ہے وہ آپ کو جس وقت آپ بورڈنگ ہوتی ہے اسی وقت وہ آپ کا پی سی آر ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو ایئرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو لہٰذا اب وہ اسی وقت ہوگا تو وہ مزید سیکیور ہو جائے گا. اور دیکھیں یہ ایک بین الاقوامی پینڈیمک ہے، یہ ایک انٹرنیشنل پینڈیمک ہے. اس کا جو بھی ہوگا وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ہمیں اقوام عالم کے ساتھ ہی اس کو لے کے چلنا ہوگا. اس میں پاکستان کی اپنی کوئی پالیسی کا عمل دخل نہیں ہوگا، یا شاید سعودی عرب کی بھی اپنی پالیسی کا عمل دخل نہیں ہوگا. وہ تمام چیزوں کو دیکھیں گے کہ کس ملک میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، چوتھی وبا جو اس کی جو چوتھی لہر ہے وہ اس طرح سے آتی ہے کہ مختلف ملکوں میں الگ الگ وقتوں میں آ رہی ہوتی ہے. یعنی اگر پاکستان میں اس وقت تھوڑی سی کول ہے ماحول، تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک میں جو ہے اس وقت مسائل ہوں. تو اب یہ بہرحال جس طرح سے 9/11 کے بعد دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو گئی تھی،
اسی طرح 2020 اور کووڈ-19 کے بعد جو ہے دنیا نے مزید ایک اور جو ہے وہ موڑ لیا ہے، اور اس کے بعد اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی پر ڈیپینڈنٹ ہوں گی، اور اسی کے ذریعے یعنی کووڈ-19 کے حوالے سے ہی ساری چیزیں ہوں گی۔ دیکھیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے حالات ہوں گے، جس طرح سے سعودی عرب کی پالیسیز ہوں گی، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ بھی اپنی ان تمام چیزوں کو اسی طرح سے لے کے چلے گا۔ یہ ہمارے ملکی معاملات نہیں ہیں، یہ تو بین الاقوامی معاملات ہیں۔ بالکل اسی حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ میڈیسن مارکیٹ میں دوائیوں کے حوالے سے آپ کو کیا کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں پرابلم تو ابھی ریسنٹ جو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، ہم یہ نہیں بولتے کہ ہم ٹیکس دینے سے منع کرتے ہیں، ہمارے اوپر ابھی ود ہولڈنگ ٹیکس کا ایک نیا لاء ثابت کیا گیا ہے جس کے اوپر ہم بہت پریشان ہیں، جس کی وجہ سے مسائل دن بہ دن ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ہم یہ نہیں بول رہے کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں، ٹیکس تو ہم آلریڈی پے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہمارا ڈرگ سیل کا لائسنس بن گیا تو اس کے اندر ہمارا اینٹین شامل ہو گیا اور ہم ٹیکس پیئر ہیں، یہ اس کے اندر آ جائے گا۔ اور اس ٹیکس پیئر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، مجھے یہاں اشارہ ہو رہا ہے بریک کا، ناظرین لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات، اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی ریحان صاحب سے۔ ریحان صاحب، میں عالمگیر انٹرنیشنل ویلفیئر کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں کہ ایک چھوٹا سا پودا تھا جو اس قدر درخت کی شکل اختیار کر گیا کہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اس بیج کو لگانے میں کون کون لوگ شامل تھے؟ دیکھیں، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کو اب اس وقت 26 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ 1995 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ ایک بزنس مین شہید انور نسیم چاندنا جو تھے، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اور شادی ہالوں سے بچا ہوا کھانا جمع کیا کرتے تھے۔ 2001 میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے اس وقت کے چیئرمین شہید عبدالرزاق ٹیسٹی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا اسی مہینے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ادارے میں ان کی قربانیوں کی بدولت بہت سی برکتیں دی، نئے لوگ شامل ہوئے، انہوں نے اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی۔ آج عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ 60 سے زیادہ شعبوں میں کام کر رہا ہے، اور ہمارا تقریباً 250 کروڑ روپے کا بجٹ ہے جو سال میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً جو خرچ کرتے ہیں وہ لوگوں کی طرف سے دیا بھی جاتا ہے جب ہی ہم خرچ کرتے ہیں، تو لہذا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ لاکھوں لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر صحت کے کاموں میں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کام کر رہا ہے۔ پھر ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری پرائرٹیز ہیں، اور غریب یتیم بچیوں کی شادی، یہ 3 وہ کام ہیں جو مسلسل چلتے رہتے ہیں، اور مکمل طور پر اس پہ ہماری توجہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی، جیسے میں نے کہا، 60 سے زیادہ شعبہ جات ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں، لہٰذا وہ تمام جو ہے اپنے وقت اپنے حالات کے مطابق ہم ان پہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت کرونا کے حوالے سے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں، جو پیسے لے کے اگر ہم کر رہے ہیں تو بھی وہ لوگوں کو بہت زیادہ رعایتی نرخ پر کر رہے ہیں، ورنہ پچھلے 1.5 سال سے ہم کئی ہزار لوگوں کو PCR ٹیسٹ حکومت سندھ کے تعاون سے ہم کر چکے ہیں۔ اچھا، صحت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، آپ نے کہا کہ ایجوکیشن 60 جگہوں کے اوپر آپ ایجوکیشن کی اگر میں بات کروں تو ایجوکیشن کو کس طریقے سے کر رہے ہیں تاکہ میرے وہ ناظرین جو سن سکیں وہ اس سے پتہ چلے کہ آپ عالمگیر والے کیا چیز کر رہے ہیں اور کیسے ان کی مدد بھی کی جا سکتی ہے؟ جی، اس سال ہمارا 50,000 بچوں کو کورس دلوانے کا پروگرام ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کرونا سے پہلے جو ہمارا طریقہ کار تھا وہ مارچ اپریل میں ہمارا سیشن شروع ہوتا تھا اور تقریباً جون تک وہ چلتا رہتا تھا۔ اس میں ایک کسی بھی مستحق شخص کو 2 مرتبہ ہمارے یہاں آنا ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ وہ رجسٹریشن کراتا ہے اپنی آ کر، اپنے بچوں کے بے فارم، پیدائشی سرٹیفکیٹ اور اسکول رپورٹس کے ساتھ آ کر، یہ تمام چیزوں کے ساتھ وہ کراتا ہے، اور ہم سے پھر وہ اتھارٹی لیتا ہے اس بات کی کہ وہ اسکول کورس بازار سے خرید سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں خرید سکتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب وہ آتا ہے تو اپنا اسکول کورس لے کر آتا ہے، ہم اس پر اسٹیمپس لگاتے ہیں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے تحفہ جات کی، اور اس کے بعد ہم اس کو ان بلوں کے مطابق
جو دیکھے جاتے ہیں اور اس کی اسکروٹنی کی جاتی ہے اور اس کی چیکنگ کرنے کے کس بعد طرح اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ مطلب جی اس کے لیے اسٹاف موجود ہوتا ہے، اس کا ایک اچھا، وہ طریقہ کار اس کے ہوتا ایریا میں جا ہے کے چیک کرتا ہے یا ان کتابوں پر، ان کاپیوں پر، ان جہاں سے وہ آئی ہوتی ہیں ان کے ذریعے تصدیق کی جاتی ہے اور ان کی ایک قیمت ہوتی ہے، اس قیمت کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی وہ پیسے جو ہیں اس کو واپس کیے جاتے ہیں. یہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دوسرا طریقہ کار اسی تعلیم کے حوالے سے انہی بچوں میں سے کئی ہزار بچوں کو ایک ٹیسٹ کے ذریعے ان کی تمام ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو سال بھر کی فیس جو ہے وہ 11 مہینوں کی صورت میں ان کو دی جاتی ہے. 1 مہینہ اس لیے ان کو چھوڑا جاتا ہے کہ وہ خود دے. کوئی ایسا اسکول کو دیکھا جاتا ہے یا کیا کہتے ہیں ڈائریکٹلی پورے کراچی کے اس کا کوئی وہ لگایا آپ نے کہ اتنی فیس ہو تو ہم دیں گے یا نہیں؟ کتنی بھی فیس ہو وہ ہم دیتے ہیں اور اس کے لیے بس بچے کا انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے وہ ایک ٹیسٹ پاس کرتا ہے، اس کو پاس کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آپ کیا میں کوئی ٹیسٹ. جی بالکل جی بالکل. اور اس کے بعد تیسرا ہمارا جو ایجوکیشن میں کام ہے وہ عالمگیر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، جس میں مختلف ٹریڈز ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس حوالے سے ہنر مند بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں جو ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، جو صنعتی معاملات ہیں ہمارے، ان میں ان لوگوں کو نوکری ملے. اور چونکہ ہم کورنگی میں وہ سینٹر واقع ہے تو کورنگی پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہے، تو اس حوالے سے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز کے حوالے سے بھی ان کا تعاون بھی ہمیں حاصل رہتا ہے. وہ ہمارے یہاں سے ان بچوں کو نوکریاں دیتے ہیں جو ہمارے یہاں سے بچے ان ٹریڈ میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں. اچھا، میں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی گفتگو کرنے لگا، اب یتیم بچی کے حوالے سے بھی میں آپ سے سوال کرنے لگا. پہلے میں عاطف صاحب کی طرف آتا ہوں کہ پاکستانی دوائی اور امپورٹڈ دوائی، اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو پتہ چلے؟ لوگ زیادہ ترجیحات اسی امپورٹڈ دوائیوں کو دیتے ہیں، پاکستانی دوائیوں کو نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، امپورٹڈ دوائیاں اور پاکستانی دوائیوں میں کوئی خاص فرق ہوتا نہیں ہے. صرف را مٹیریل ہمارا جو ہوتا ہے جو وہ باہر ملکوں سے آتا ہے اور یہاں پہ مینوفیکچر دوائیں ہوتی ہیں. جہاں تک سوال آپ نے جو کیا ہے امپورٹڈ کا، تو امپورٹڈ دوائیں وہی ہوتی ہیں، نام الگ ہوتے ہیں، فارمولے سیم ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارا مسائل ہیں کہ امپورٹڈ تو ہمارے یہاں اول تو جو لیگل وے سے آئیں گی وہ تو الاؤ ہے، جو لیگل وے سے نہیں آتی وہ الاؤ نہیں ہے. اس کے لیے تو میں بولوں گا بھی نہیں کہ وہ بہتر ہے، کیونکہ ایک چیز غلط ہے تو غلط ہے. جہاں تک فرق دونوں کا ہے تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ جو ہماری قوم ہے، ابھی حکومت نے ایک اچھا قانون پاس کرا ہے، میں اس پہ حکومت کی حمایت کروں گا اور خوش آمدید کروں گا ان کو، کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ اب جو پرسکرپشن لکھیں گے دوائیوں کا، ان کو الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ اب جنرک نیم سے لکھیں، تاکہ مثال ہے کہ اگر ایک دوائی اگر ڈاکٹر نے لکھ دی، کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کا مسئلہ یہ کہ بھائی اگر ڈاکٹر نے یہ دوائی کا نام لکھ دیا تو یہی چاہیے، دوسری نہیں چاہیے. جبکہ آپ اگر دیکھیں گے تو اس برانڈ کی آگے 10 دوائیں آپ کو اور مل رہی ہوگی. اگر وہی چیز جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہوگی وہ 200 روپے کی ہوگی، دوسرے ناموں میں وہ آپ کو 100 روپے بھی مل جائے گی. ہماری عوام کو چاہیے کہ میں اس میں یہ بولوں گا کہ ہماری جو لوکل مینوفیکچر ہے ان دوائوں پہ توجہ دیں. وہ ہماری بہت اچھی برانڈ ہے اور بہت اچھی ہمارے یہاں فارمولے سے بن رہی ہے اور اچھی کوالٹی کے ساتھ بن رہی ہے. عوام جو روتی ہے نا کہ دوائیں مہنگی ہو گئی، تو بھائی دوائیں اگر مہنگی ہو گئی ہیں ملٹی نیشنل کی، تو ہمارے پاس ہمارے ملک میں لوکل میں ہمارے پاس دوائیں موجود ہیں، آپ وہ کیوں نہیں لیتے؟ اندرون سندھ اگر دیکھا جائے تو تقریباً لوکل ہی چل رہا ہوتا ہے جو ہماری یہاں کی مینوفیکچر ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہو آپ اس کی دوائیں نہیں کھا رہے ہو، آپ باہر کی دوائیں بول رہے ہو. تو میڈیکل اسٹور والوں کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی تو وہاں بھی جو پتہ ہے کہ دوائیوں کے اوپر جو قیمت نہیں لکھی جاتی، اپنی من مانی پیسے لیتے ہیں، من مانی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. نہیں، اس بات میں آپ کے خلاف کروں گا. آپ میرے کو دکھا دیں دوائی کوئی ایسی نہیں ہوگی میڈیسن میں کہ جس کے اوپر قیمت یہاں لکھی ہوئی ہو. ایون اگر آپ ایک پتا بھی لینے جائیں گے نا اس کے اوپر بھی اس کی قیمت لکھی ہوئی ہوگی. اس کے بدلے میں ہمارے یہاں لوکل مینوفیکچر میں جو دوائیں آتی ہیں وہ ان کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، ان کے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں، آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ آپ کو یہ میں آپ کی بات پہ تھوڑا سا فیور کر سکوں گا کہ جو ہماری لوکل دوائیں ہوتی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا تو کسی دوائیوں کا، اگر اس کے ڈبے پہ قیمت 60 روپے لکھی ہوئی ہے تو وہ ریٹیلر کو البتہ ضرور 40 روپے میں آئی ہوگی. تو ریٹیلر کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ رعایت کرے.
60 रुपये ना वसूल करे, 40 की आई है तो 45 रुपये ले ले, 5 रुपये डब्बे पे रख ले। तो ये हमारे यहाँ मामलात हैं। इस वक्त जो हमारे साथ जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है, जो आपकी बात पहले उसमें सेगमेंट में कट गई ब्रेक की वजह से, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे ऊपर इस वक्त विद होल्डिंग टैक्स का बहुत बड़ा मलबा डाला गया है। हम टैक्स देने से इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि जब हमारा एक लाइसेंस बनता है तो उसके ऊपर एनटीएन मौजूद है। एनटीएन मौजूद है तो हम टैक्स पेयर हैं, और अलहमदिल्ला हमारे सारे दुकानदार, सारे मार्केट टैक्स पेयर है। लेकिन इन्होंने अभी जो नया कानून पास करा है कि हम अगर किसी कंपनी से माल परचेज करेंगे तो उसको वो हमसे 0.5% एडवांस टैक्स ले लेगा, और अगर हम नॉन फाइलर होंगे तो वो 1% लेगा। अब जब हमें एक चीज़ 0.5% टैक्स लग के आएगा तो जाहिर सी बात है हम कस्टमर, चाहे वो रिटेलर हो चाहे वो कोई भी कस्टमर हो, उससे हम 1% में तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। जाहिर सी बात है हमारा तो नुकसान हो रहा है। वैसे ही हमारा होलसेल में मार्जिन 1-2% होता है। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये हमारी जो फेडरल हुकूमत है और इनसे मुतालबा करूँगा कि आप इसका तरीक़ेकार तब्दील करें। इन्होंने तरीक़ेकार में इसमें ये करा कि हर 15 दिन के अंदर हमें एक डेटा जमा करके FBR में जमा कराना है। इसके लिए हम एक पूरा नया सेटअप कायम करें, एक बंदा हायर करें और इस सब चीज़ों को वो देखे और हर 15 दिन के अंदर FBR में ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं। हम टैक्स देने से इनकार नहीं कर रहे, आप इसका तरीक़ेकार बदली करें, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे रेहान भाई इस हवाले से, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं, मेडिसिन के हवाले से जो ये प्रॉब्लम आई है, तो किस तरीके से उसको टैकल किया जाए? माशाल्लाह आपका भी बड़ा तजर्बा है इस हवाले से। देखें, आतिफ ने ये बात बहुत अच्छी कही है कि हमारे मुल्क में जो पैदावार है, जो हमारे मुल्क में बन रही है अद्वियात, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और देखें, अब इसमें ज़ाहिर है तमाम अद्वियात जो हैं, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी होती हैं जो नॉन लीगल वे से आती हैं, इलीगल तरीके से, यानी स्मगल्ड होकर आती हैं। वैसे तो अब हुकूमत की उसमें रेगुलेटरी इतनी सख्त हो जाती है कि वो नहीं आ पाती, लेकिन उसमें ख़तरात होते हैं। ज़ाहिर है अगर वो आप ले रहे हैं तो अगर उसका कोई रिएक्शन होता है तो आप उस बैच नंबर को क्लेम नहीं कर सकते, आप उसकी कोई भी चीज़ जो है किसी भी कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते, आपके पास कोई उसका ट्रेल नहीं है आपके पास मौजूद। इसी तरह से लेकिन हमारे मुल्क में भी जो पैदावार है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो फिर 2 हिस्सों में आ जाती है। उसमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, जिनका मुनाफा जो है वो बहरहाल बाहर जाता है, यानी उसके जो मालिकान हैं वो हैं जो बैनुल अक़वामी सरमायाकार जो है वो हमारे साथ हैं। जबकि दूसरी जो है वो हमारे लोकल जो सरमायाकार हैं, जो हमारे मुल्की सरमायाकार हैं, जो उनकी अब वहाँ पर भी इतने अच्छे SOPs हो गए हैं, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इतने अच्छे हो गए हैं, और फिर ISO के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी वजह से वो इतने अच्छे हो गए हैं। मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे इस हवाले से मज़ीद मालूमात भी है, और मैं प्रोडक्शन इंडस्ट्री में मौजूद हूँ। कंज्यूमर बेस्ड एक मेरी कंपनी है, मैं जहाँ पर मैं उसका हिस्सा हूँ। तो उस हवाले से जो ISO की और दीगर जो मेयारात हैं, जब उनकी वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो असल चीज़ जो उस दवा में है वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल जो है वो दुनिया के किस हिस्से से आ रहा है, इसकी असल कीमत होती है। कि अगर वो चीन से आ रहा है तो उसकी कीमत कुछ और होगी, वो यूरोप से आ रहा है तो उसकी कीमत कुछ और होगी, वो अमेरिका से आ रहा है या ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो उसकी कीमत कुछ और होगी, और वही उसकी एफिकेसी होती है जो दवाई को बेहतर या बदतर कर देती है। तो लिहाजा हर कंपनी जो है वो चाहती है कि उसकी अद्वियात जो है न सिर्फ बिकें बल्कि असरात भी कायम करें उसके। तो अगर कोई शख्स पैरासीटामोल ले रहा है तो पैरासीटामोल एक जेनेरिक नेम है, वो कई नामों से पैरासीटामोल जो है वो आती है। तो लिहाजा पैरासीटामोल जो है उसको वो उन कंपनीज से ले जो हमारी मुल्क की कंपनीज हैं, और जो मुनाफा कमाने के बाद वो पैसा बहरहाल बाहर नहीं जाएगा, वो इस मुल्क को ही फायदा पहुंचाएगा। अच्छा, इसकी तरफ आता हूँ कि एक्सपायरी डेट होने के बाद भी दवाइयाँ मार्केटों में आ जाती है, मार्केटों में बिकती है, और फिर ये कीमती जानों से खेला जाता है, लोग उसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ा देते हैं। इसकी क्या हकीकत है इसमें? देखें, ये तो आपने जो सवाल करा ना, तो ये तो समझ लें कि 100 में से 0.1% कोई ऐसा होगा बंदा जो इंसानी जानों से खेलने की कोशिश करेगा। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा कि नहीं होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे, और ऐसे केस हमारे सामने भी आते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ मार्केटों में नहीं होते। वो कहाँ होते हैं? वो आपके कोरंगी,
گاؤں دیہات والے جو شہر ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں بھی اطلاع ملتی ہے تو ہم خود ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دیتے ہیں کہ بھائی آپ وہاں جا کے اس کی کارروائی کریں, یہ 2 نمبر دوائیاں ہیں یا ایکسپائر دوائی ہے یا انلیگل دوائی ہے, اس کے اوپر آپ دیکھیں اور اس کے اوپر کارروائی کریں, اور یہ انسانی جانوں سے کھیلنے کے مطابق ہے, انسان کی جانیں جا سکتی ہیں. اور اس میں الحمدللہ اس بات کے اوپر فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ جو ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ اس پہ فوری کارروائی بھی کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جاتا ہے. ایسے جو چھوٹے موٹے گاؤں دیہات جو ہمارے کراچی شہر کے جو کونوں میں ہوتے ہیں, جو بنگلوں میں چھوٹی چھوٹی کوٹیوں میں جو بنا رہے ہوتے ہیں, یا اس کو جو ایکسپائر مال ہوتا ہے جن کو یہ مٹا کے یا اسٹیکر لگا کے سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے نہ دین ہوتا ہے, نہ مذہب ہوتا ہے, نہ ان کا انسانی جانوں سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے. ان کو بس ایک بولتے ہیں نا کہ سب سے بڑا روپیہ, تو ان کا بس نوٹ سے لینا دینا ہوتا ہے. تو ایسے تو بہت کم لوگ ہیں, لیکن اس میں ہمارے جو اچھے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر نشاندہی کر کے اس کے اوپر کارروائی بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور سوال آپ کی طرف کرنے لگا, لیکن پہلے ریحان بھائی سے ایک سوال کر لوں کہ ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی, بریک کی طرف جانا پڑا. صحت کے حوالے سے آپ نے بات کی, ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, یتیم بچیاں, تو صرف فوکس یتیم بچیوں کو ہی کیا ہوا ہے شادی کی مدد کے لیے یا اور لوگوں کی شادی کے حوالے سے؟ یتیم بچیاں جو ہیں وہ ہماری پرائرٹیز ہوتی ہیں. یعنی اگر کسی کا باپ نہیں ہے تو یقیناً اس کے لیے اللہ نے اور اس کے رسول نے بھی ان تمام چیزوں پر کے لیے زیادہ اجر رکھا ہے. تو وہ یتیم بچیاں جو ہیں وہ اس حوالے سے ہماری پرائرٹی ہوتی ہے کہ ان کی شادی میں, کیونکہ ان کا کوئی ہوتا نہیں ہے تو لہٰذا ان کے لیے کام کیا جائے. لیکن کوئی بھی غریب بچی یا مستحق بچی یا اس کے والدین ہمارے پاس اکثر جو ہے وہ آتے ہیں, اور اکثر وہ یتیم نہیں بھی ہوتی تو وہ ہم ان کا کام کرتے ہیں. اور اس کے لیے 3 طریقے ہمارے یہاں رائج ہیں. یا تو ان کو کھانا دے دیا جاتا ہے, یا ان کو فرنیچر دے دیا جاتا ہے, یا ان کو اسی قیمت کا جہیز کا, جسے گھر چلانے کا سامان ہم کہتے ہیں, کہ گزر اوقات کے لیے جو امور خانہ داری کے لیے جو سامان ہوتا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ 3 ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم ان کی مدد. ایک سال میں کتنے ایسے کیسز؟ پچھلے سال ہم نے 2500 بچیوں کی ماشاء اللہ, اور اس میں کیا تھا, پینڈیمک کی وجہ سے وہ تعداد جو تھی کم تھی. ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ 10,000 بچیوں تک کا تھا, لیکن چونکہ شادیوں کے حوالے سے ظاہر ہے کھانے کے حوالے سے تو مدد ہو ہی نہیں سکی کیونکہ دعوتوں پہ پابندی تھی, اور باقی رہ گئے 2 جو معاملات تھے, یعنی جو فرنیچر اور جہیز کا سامان جسے ہم کہتے ہیں, وہ اس کے حوالے سے ان کی امداد زیادہ کی گئی, اور وہ الحمدللہ 2500 لوگوں تک ہم نے کام کیا. 60 شعبوں میں کام کرنا, جی اتنا بڑا کام کیسے مینیج کرتے, کیسے اس کو ڈیزائن کرتے, کس طریقے سے, کتنی بڑی ٹیم ہے, اور کس جگہ پہ کہاں ضرورت ایسی نظر آتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے کر لیا جائے, کیسے فیس کرتے ہیں یہ سب؟ دیکھیں, یہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اگر اللہ کی مدد حاصل نہ ہو تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. خالی یہی کام نہیں بلکہ کسی بھی کام میں اگر اللہ کی مدد حاصل نہ ہو تو پھر وہ کام ہو نہیں سکتا. تو سب سے بڑھ کر اس میں اللہ کی مدد حاصل ہے, اور اللہ کی مدد جو ہوتی ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ کوالٹی پیدا کر دیتے ہیں, وہ معیار پیدا کر دیتے ہیں, وہ چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپ خود بخود اس کو کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں. دوسرے حوالے سے آپ کو اچھے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو اچھی ٹیم مل جاتی ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہوتی ہے, جو ان معاملات کو صدق دل سے کر رہی ہوتی ہے اور مخلصانہ طور پہ وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. اور تیسری جو اہم ترین بات ہے وہ لوگوں کی طرف سے تعاون. اگر وہ تعاون حاصل نہ ہو تو ظاہر ہے یہ پیسہ جو ہے خرچ ہوتا ہے, یہ درختوں پہ تو اگتا نہیں ہے. یہ ڈونرز جو ہیں ان کا جو تعاون ہوتا ہے وہ جب اپنی ان چیزوں میں دیکھتے ہیں لوگوں کو, تو جس چیز میں جس کا زیادہ اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے وہ اس مد میں جو ہے پیسہ دیتا ہے, اور ہم اس میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو نیکی کے کام ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کی قوت ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ سنا بھائی یار یہ تو کھا گیا ہوگا, یہ ہو گیا. جی تھینک لیس جاب ہے یہ تھینک لیس جاب کہلاتی ہے. یعنی اس کا جو آپ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں اس سے خوش نہیں ہوتے. لوگ بہت ساری, یعنی ابھی وقفے کے دوران ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے, فون آیا تھا, تو وہ 2 باتیں کر رہے تھے. ایک کسی چیز میں شیئر حاصل کرنا چاہ رہے تھے, اور دوسرا شین سے شکایت کرنا چاہ رہے تھے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دونوں باتیں جو ہیں, اور تو انہوں نے کہا لوگ آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں یا فلانا کہتے ہیں. جی لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں. جو خود اچھا ہے اس کو ہر چیز اچھی نظر آتی ہے.
جو خود جس کے اندر کمی اور کوتاہی یا کمی ہے اس کے اندر، تو اس کو ہر چیز میں کیسا محسوس کرتے ہو اس کام کو کر کے؟ خوشی محسوس ہوتی ہے کسی کی بات سن کے؟ وہ ہوتا ہے کہ یار نہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تھپکی دیتے ہیں، وہ ستائش کرتے ہیں کاموں کی. اور دیکھیں نا، آپ نے اس وقت یہ جو بلایا ہے ہمیں، یہ ہمارے کاموں کی ستائش ہی تو ہے نا جس میں آپ نے بلایا ہے. تو لہٰذا زیادہ تر لوگ جو ہے، اکثریت جو ہے، اور کچھ یہ دنیا ہے جی، دنیا میں 5 انگلیاں، یعنی آپ انسان ہیں، آپ 5 انگلیاں ہر کسی کی برابر نہیں ہوتی. تو لہٰذا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، تھینک لیس جاب ہے یہ. آدمی کو کام کر کے بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اس کام کی وہ پذیرائی نہیں ملتی. تو لہٰذا اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر ہمیں اس پذیرائی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ کر لیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. پھر آپ کو وہ پذیرائی نہ ملنا جو ہے وہ بھی ایک نعمت کے طور پہ لگنے لگے گا. اور اگر بس یہی ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ دل برداشت ہو کہ یار بس ختم نہیں، الحمدللہ کبھی اس کے بھی سنو، اس کے بھی سنو، کام کی زیادتی کی وجہ سے خوش ہے. دیکھیں، اگر گھر سے سکون نہ ہو اور گھر سے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے بزرگ بھی ہیں اور میرے ساتھ میرے نیچے میری ٹیم بھی ہے. تو لہٰذا وہ سارا ٹائم آپ وائف کو بھی دیتے ہیں. میں یہاں اشارہ ہو رہا، بریک کا ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک. اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہے ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. اور اس وقت ریحان صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، وائف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. کتنی خوش ہے وائف، اور یہ سارے کاموں کی وجہ سے آپ اتنا ٹائم ادھر دیتے ہیں تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپس میں لڑائی ہے وہ کوئی چیز؟ دیکھیں، آپ لڑائی کرانا چاہ رہے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں گھر سے ہی چلتی ہیں. میں نے کہا کہ میں اکیلا ون مین نہیں ہوں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ میں. اس میں ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں، یقیناً ان کے گھر والے بھی ان کی اسی طرح سے پذیرائی کرتے ہیں. اور پذیرائی کرنے کا جو اصل وہ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اچھے کام ہو رہے ہیں اور اس میں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے. اور ہیلپ یہ ہے کہ گھریلو سکون دیا جائے. تو الحمدللہ میری اہلیہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایک ہی ہے، بھرپور طریقے سے جو ہے وہ میری مدد کرتی ہے. اور سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ وہ گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور گھر کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ بچوں کی جو ان کی تربیت ہے تعلیم کے حوالے سے دیکھتی ہیں. تو یہ ان کا احسان ہے اور یقیناً وہ اس کا اجر بھی پائیں گے. اچھا، میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا سا بہت تیزی کی طرف روانہ ہوا ہے. دوائی کی بڑھتی ہوئی قیمت اور پھر مارکیٹ میں دوائی کا شارٹ ہو جانا، اس کی کیا حقیقت ہے کہ یہ خود کر دی جاتی ہے؟ دیکھیں، دواؤں کی قیمتوں کا جہاں تک سوال ہے تو خان صاحب کو تو سلام پیش کرنا چاہیے. ان کی 3 سال کی حکومت کی کارکردگی میں 12 سے 13 دفعہ ادویات کی قیمتوں میں 15 سے 150% تک اضافہ ہو گیا. آخری چند پچھلے مہینے میں بھی ادویات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا، جس کا کوئی پرسان حال پوچھنے والا نہیں ہے. چاہے وہ ڈاگس کے بائٹ کے کاٹنے کے انجیکشنز ہوں، ویکسین ہوں، چاہے انسانی جانوں کی دوائیاں ہوں، چاہے سر درد ہو، مطلب ایون کسی چیز، کوئی بھی دواؤں کو چھوڑا نہیں گیا. سب دواؤں کے اوپر قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے. جہاں تک سوال ہے کہ اضافہ کرنے کے لیے شارٹیج کا جو معاملات ہیں، تو شارٹیج کے جو معاملات ہیں اس میں کچھ حد تک جو ہماری سمجھ کے مطابق جو ہمیں سمجھ پڑتا ہے کہ اگر کسی کمپنی کو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈسٹریبیوشن اس کی بند کر دیتی ہے، اور جب ڈسٹریبیوشن بند ہو جاتی ہے تو اس کی مارکیٹ میں قلت پیدا ہو جاتی ہے. جب ایک چیز کی قلت پیدا ہوتی ہے تو قیمتیں خود آسمان پہ جاتی ہیں. اس وجہ سے وہ بات تو کاؤنٹر چیک نہیں ہے، مطلب کوئی حکومت کی طرف سے یا آپ میڈیسن مارکیٹ میں کوئی اس طرح کی آواز اٹھا سکتے ہیں کہ یار یہ کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیں، ہم تو آئے دن آواز اٹھاتے رہتے ہیں ادویات کی قیمتوں کے اوپر. جہاں تک سنوائی ہوتی ہے سنا جاتا ہے، جہاں تک نہیں ہوتی نہیں سنا جاتا. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ نواز شریف کے دور حکومت کا دور تھا، صبح نوٹیفیکیشن آنے والا تھا. ہم نے رات 2 دن پہلے سے آواز اٹھانا شروع کری تھی، اور الحمدللہ راتوں رات بھلے جو بھی تھا جیسا بھی تھا، انہوں نے نواز شریف صاحب نے اس آرڈر کو ریٹرن لیا اور قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونے دیا. یہاں تو یہ پرسان حال ہے کہ 5 اگست کو خاموشی سے ادویات کی قیمتوں کا تعین ہو جاتا ہے، ریپ کے ساتھ مل کے نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے، اور
13 تاریخ کو عوام کے سامنے لایا جاتا ہے کہ ان دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہو. آبجیکشن کیا آپ لوگوں نے؟ بالکل کیا, ہم نے میڈیا میں کیا, لیٹر لکھے, ہر جگہ ہم نے آواز اٹھائی, لیکن اس کی آواز کی کوئی سنوائی نہیں. کوئی سنوائی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ادارے ملے ہوئے آپس میں. جب ادارے ملے ہوئے ہوں گے اور اندر ٹیبل کام ہوتے رہیں گے تو کون پوچھے گا؟ دیکھیں یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ اس وقت ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے. کئی 100% کا اضافہ ہوا ہے, کئی 100% کا اضافہ ہوا ہے. 150% یعنی جو چیز جو تھی 10 روپے کی تھی اب وہ 15 روپے نہیں بلکہ وہ 25 روپے 30 روپے کی وہ بک رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں. اور آپ بتائیے کہ جو 10 روپے کا پتا پیراسیٹامول سر درد کی گولی کا آتا تھا وہ 20 روپے کا وہ موجود ہے. آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کتنا وہ ہے. انہوں نے عاطف نے جو ہے خان صاحب کی حکومت کو سلام کہا ہے, وہ بہت زیادہ اس بات پر وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ انہوں نے تنزیہ سلام کہا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس پہ اور خوش ہو کر مزید جو ہے وہ بڑھانے کی وہ کریں. اس وقت حالات بہت برے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ساتھ ہمارے پاس جو 1000 مریض ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں روزانہ, پہلے ان میں سے 200-400 لوگ بچ کے واپس جایا کرتے تھے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ 1000 کے پیچھے 2000 لوگ مزید ہوتے. صورتحال یہ ہے کہ جو شخص آپ 20,000 22,000 روپے آپ نے منیمم ویجز رکھی ہے, اب اس میں بندہ کھائے گا یا علاج کرائے گا؟ اس وقت اس کا وہ علاج کیسے کرائے, وہ کہاں جائے؟ حکومتی ہسپتالوں کی صورتحال آپ کے علم میں ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا. تو یہ جو آپ کا پہلے سوال تھا کہ این جی اوز کیا کر رہی ہیں, یہ این جی اوز ہی تو ہیں جو مختلف جگہوں پہ ہسپتال چلا رہی ہیں, جو مختلف جگہوں پہ کیمپس لگاتی ہیں, جو مختلف جگہوں پہ ڈائلسس کر رہی ہوتی ہیں, آنکھوں کے آپریشن فری کر رہی ہوتی ہیں, لوگ کوگلر امپلانٹس اور ہیئرنگ ایڈ جو ہیں وہ فری دے رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ پر دل کے آپریشن فری ہو رہا ہے, کسی جگہ پر گردے کے آپریشن فری ہو رہا ہے, کہیں ٹی بی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, کہیں کینسر کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت سب کچھ کر رہی ہے. حکومت کا کام جو زیادہ تر جو ہے این جی اوز جو ہیں یہ حکومت کا ایک بہت بڑا ستون ہے, بلکہ میں کہتا ہوں گنبد ہے. اگر یہ گنبد نہ ہو حکومتوں پہ یا مملکت پہ تو آپ کی حکومتیں فیل ہو جائے. بالکل. اچھا میں آخر کی طرف جانے لگا ہوں. لوگوں سے, مخیر حضرات سے, عالمگیر ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے آپ اس کی نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھے, کیا چاہتے ہیں, کیسے لوگ مدد کریں, کس طریقے سے آپ کو وہ کریں؟ جی سوشل میڈیا پہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ موجود ہے, اپنی خدمات ہم بتاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. آئیے ان سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری خدمات کو دیکھیے. جس چیز میں آپ چاہتے ہیں اس چیز میں آپ کے پیاروں, آپ کے مرحومین, آپ کے والدین کی طرف سے اس میں پیسے لگائیے. اپنی زکوٰۃ, خیرات اور صدقات, عطیات عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے. یقین جانیے آپ کا پیسے کو, آپ کا ایک ایک روپیہ جو ہے وہ اس طرح سے خرچ ہوگا جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے کے احکامات ہیں. ان حوالوں سے اور یہ درد رکھتے ہوئے خرچ ہوگا کہ اس سے پاکستان کی عوام کا ایک ایک شخص کا بھلا ہو, اور اس خطرے سے اور اس یہ کہہ لیجئے کہ اس چیز کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے خرچ ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا ہم سے حساب لے گا. اچھا آپ کی طرف آتا ہوں, کیا پالیسی ہونی چاہیے کہ ان دوائیوں کو آسانی کے ساتھ پہنچا سکے؟ پھر آخری میسیج کی طرف آتا ہوں کہ حکومت کے حوالے سے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم بارہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ ریپ جو ادارہ ہے جو ادویات کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے, وہاں پہ مارکیٹ کی سطح کی یونین اور جو یونینز ہیں ان کے جیسے ہم جیسے لوگ ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے, تاکہ ان کو مارکیٹ کی صورتحال سے فیڈرل کو اور ڈریپ کو آگاہ کیا جا سکے کہ یہ نہیں یہ وجوہات ہیں, یہ نہیں یہ مسئلے مسائل ہے, اور اس دوا کی قیمت کا یوں تعین کیا جائے, نہ کہ بے تاشا اگر اس کی قیمت پرانی 100 روپے ہے اور کمپنی اگر آپ سے اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو 500 روپے کرتے تو آپ کر دیں 500 روپے. یہ نہیں ہے. اگر اس کو آپ 100 روپے ہے تو چلے ایک مثال کے طور پہ اس کو آپ 120 روپے کر دیں, 125 روپے کر دیں, میکسیمم 150 روپیز کر دیں, اس سے زیادہ نہیں. تو لہٰذا ہم لوگوں کو شامل کریں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, چاہے وہ میڈیسن کے حوالے سے ہو یا کسی بھی شعبے میں ہو, ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ڈالر بڑھتا ہے تو تمام چیزوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جب ان چیزوں کی قیمتیں ریورس ہوتی ہیں تو دوسری چیزوں کی قیمتیں کیوں ریورس نہیں کی جاتی؟ چاہے وہ میڈیسن ہو, چاہے وہ سبزی ہو, چاہے وہ دوسری جو ہماری کھانے پینے کی, 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, 1 مہینے کے بعد پھر واپس وہ نہیں, کافی ٹائم ہوتا ہے نا. ابھی دیکھیں نا کووڈ میں, آپ دیکھیں نا کووڈ میں آپ کا پیٹرول کتنا نیچے رہا. ایک مثال ہے 100 روپے میں پیٹرول رہا,
तब तो आपने ना अद्वियात की कीमतों में कमी करी, ना आप लोगों ने किसी और चीज़ों में कमी करी, कीमत तो आप वही रखते। अभी 2 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो आप फौरी तौर पर तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर देंगे। तो भाई जब इस तरह इजाफा करते हो तो जब नीचे आए तो उनकी कीमतें भी तो रिवर्स करा करो ना, क्यों नहीं करते? खान साहब इस चीज़ पे नोटिस क्यों नहीं लेते? हर चीज़ में तो खान साहब यूँ उड़ी आते हैं, लेकिन इन चीज़ों में नहीं उठते खान साहब। जो असल ज़रूरत है आवाम के लिए दवाओं की, उनकी कीमतों में कमी करें ना, क्यों नहीं करते? ठीक है रेहान साहब, कोई आखिरी में मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम हमारे चैनल के हवाले से, यूथ के हवाले से, लोगों को अवेयरनेस के हवाले से? बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी आपका, बात से बात, और ख़ास तौर पर इस हवाले से, आज के प्रोग्राम के हवाले से आपने NGOs के हवाले से बात की है। आपने एक पाकिस्तान की एक बड़ी NGO के हवाले से नुमाइंदगी करते हुए मुझे दावत दी है और उस हवाले से लोगों तक उसका पैगाम पहुंचवाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोग, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, यूथ के लिए पैगाम यही है कि वो आएँ और अपने हुकूमतों की तरफ हर चीज़ को ना देखें। ना हुकूमतें कर सकती हैं ना करेंगी, ये खुशफहमियाँ हैं हमारी कि कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो तब्दीली ले आएगी। हम खुद बेहतरी कर सकते हैं। हम सबसे बढ़कर तालीम हासिल करें, और तालीम भी हम जो तकनीकी तालीम है यानी टेक्निकल एजुकेशन है उसको हासिल करने की कोशिश करें। ये मुल्क, ये किसी भी मुल्क की जो बका है वो मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता है, वो सनत से वाबस्ता है। हमारा मुल्क ज़राई मुल्क तो है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम फिनिश गुड की को नहीं बेचेंगे, देखिए हमारे से टूटा हुआ हमारा भाई, हमारा बाजू जो था बांग्लादेश, आज इस वक्त चाइना को थ्रेट कर रहा है, यानी उसने इस वक्त चाइना को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो लिहाजा ये सब कुछ जब होगा जब आप इल्म हासिल करेंगे, और ख़ास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन के ज़रिए ये मुल्क जो है तरक्की कर सकेगा। बहुत शुक्रिया। आतिफ साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बात से बात बहुत अच्छा प्रोग्राम है और लोगों में देखा भी जाता है, और मैं खुद भी मतलब जब भी मौका मिलता है तो उसको देखता रहता हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा इदारा तहरीक अवामुल सुन्नत पाकिस्तान, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो फलाही काम की तरफ काम चल रहा है, जो एक वालिद साहब का इदारा बनाया हुआ था उसके थ्रू। इसके अलावा होलसेल केमिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी हमारा है। और जैसा रेहान भाई ने बताया कि लोगों को आना चाहिए, चाहे वो फलाही काम हो। अब जाहिर सी बात है, आवाम है, आपका जहाँ दिल ठुकता है, आप जिससे बेहतर समझते हैं, जिसकी कारकर्दगी को बेहतर समझते हैं, आप उनके साथ मिलें, कंधे से कंधा मिलाएं। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त हम हुकूमतों को भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो कोविड के मामला में भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर NGOs ने और ताजिर बिरादरी ने मिल के काम किया था। मैं आपको भी बता, आप भी हमारे साथ गालिबन काफ़ी दफ़ा रहे जो कोविड में मसले मसाइल और राशन बांटने के रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपनी तहरीक की तरफ से और ताजिर कम्युनिटी की तरफ से जो मिल बांट के हमसे हो सका, मतलब ऐसे ऐसे इलाकों में और ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को हम लोग ने राशन पहुँचाए जहाँ जो लोग आप सोच भी नहीं सकते थे। तो मतलब ये नहीं कि कराची में हम हर चीज़ के लिए निगाह हमारी हुकूमत की तरफ हो। जाहिर सी बात है, फलाही इदारे हैं, NGOs हैं, मुखैर हजरात हैं। तो लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगा, आपका जहाँ दिल ठुकता है, जिसके साथ दिल होता है, आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाएं और मजबूत करें। और हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त कोशिश ये है कि हम अपने मुल्क को मजबूत करें, हमारी मईशत को मजबूत करें, हमारी इंडस्ट्री को मजबूत करें, ताकि हम तरक्की कर सकें। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आतिफ बिल्लू साहब। नाज़रीन, आपने देखा हमारा इस प्रोग्राम को, और हमने कोशिश ये की है कि हम अपने अपने हिस्से का काम करें, और हर शख्स को अपने हिस्से का काम करना है, और किसी की जानिब निगाह नहीं रखनी कि ये हुकूमती सतह के हवाले से कि ये काम हो जाएगा। अगर आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह ताला सारे काम खुद ब खुद करवाता है। और जब आपके अंदर जज्बा होगा, जब आपके अंदर ये उमंग होगी, जब आपकी ये जुस्तजू होगी कि ये काम करना चाहिए, तो अल्लाह ताला उसमें ऐसी मददें शामिल कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरीके से आलमगीर वेलफेयर की बात की गई कि वो 60 शोबों के अंदर काम कर रहा था। हमारा मकसद इस प्रोग्राम के हवाले से यही है, हमारा जो चैनल है वो ये मोटिवेट कराने की कोशिश करता है कि अगर हम ये NGOs के लोगों को यहाँ बुलवाते हैं और इन NGOs के लोगों को आपके सामने पेश करते हैं, तो ताकि ये मुखिर हजरात जो है वो इनकी मदद करें, और फिर ये जो हजरात आगे की तरफ बढ़ के अपने हिस्से का काम करें। हर शख्स को अपने अपने हिस्से का काम करना है, और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से इन लोगों को यहाँ रोशनास कराकर और ये बताएं कि किस किस शोबे में किस किस जगहों पे इस वक्त ज़रूरत है,
تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور ہماری نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے جاریہ کے حوالے سے زندگی بھر اس کا ثواب بھی ملتا جائے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھینے کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔